अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐनान हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद आसिम अली बाकरी। आप देख रहे हैं हमारे साथ मस्जिद जमकरान से प्रोग्राम शीयत की फ़िक्री बुनियादें, और इस प्रोग्राम में हम आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम करते हैं और आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहते हैं। साथ ही साथ हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप मुसलसल हमारे साथ बने हुए हैं और अपने बेहतरीन प्रोग्राम को, अपने पसंदीदा प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, समाअत फरमा रहे हैं, और उम्मीद है कि आप इस पर गौर व खौस भी करते हैं। ये एक फितरी बात है और एक नेचर का तकाज़ा है कि आप देखें, ऐसा होता है माशरे में कि जब एक ही बाप के कई बेटे हों और एक उनमें से बहुत लायक और फ़ाइक़ हो, तो ऑटोमेटिकली ख़ुद अपने तौर पर बाप और माँ की मोहब्बत का जो महवर घर में बना रहता है, जो लाडला और प्यारा बना रहता है, वो लायक बेटा, वो फ़ाइक़ बेटा होता है। इसका मतलब क़तअन ये नहीं होता कि माँ बाप दूसरी औलादों से, अपने दूसरे फ़र्ज़ंदों से मोहब्बत नहीं करते। यकीनन सब उनकी औलादें हैं, सबसे वो मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये फ़ितरत का तकाज़ा है। जो ज़्यादा खिदमत करता है, जो ज़्यादा नेक होता है, जिसके अंदर ज़्यादा लियाक़त और सलाहियत होती है, जो अपने माँ बाप के नाम को रोशन करने के लिए दिनों रात जिद्दोजहद ज़्यादा करता है, माँ बाप यकीनन उससे ज़्यादा करीब होते हैं। और सिर्फ़ हमारे ही माशरे में ऐसा नहीं देखा जाता है, बल्कि आप देखें सदर आदमियत से, अगर आप देखें आगाज़ बशरियत से ऐसा होता है। और अगर माँ बाप की महवर और माँ बाप की मोहब्बतों का महवर अगर वो लायक और फ़ाइक़ बेटा बना हुआ है, तो इसमें जो दूसरे उसके भाई और बरादरान हैं, उन्हें अफ़सोस नहीं करना चाहिए, उन्हें तआस्सुब नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने लायक और फ़ाइक़ भाई से दुश्मनी नहीं मोलनी चाहिए, बल्कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम भी अपने अंदर वो औसाफ़, वो ख़ुसूसियात पैदा करें कि हमारे माँ बाप जिस तरह इससे मोहब्बत करते हैं, इससे ज़्यादा या इस तरह वो हमसे भी करें। आप देखें आगाज़ बशरियत से, जहाँ हज़रत आदम के दो बेटे हैं, कुरान ने ज़िक्र किया है, एक हाबील है और एक काबील है। दोनों हज़रत आदम के बेटे, एक बाप के बेटे हैं, लेकिन एक अपनी शाइस्तगी की बुनियाद पर, एक अपनी लियाकत की बुनियाद पर, एक अपनी नेक नीयती की बुनियाद पर इतना लायक हो जाता है कि खुदा कहता है कि फ़ज़ीलत नबूवत हम हाबील को अता करेंगे। तो इसका रिएक्शन क्या होता है कि काबील जो नालायक होता है, वो अपने ही भाई के ऊपर हमला कर बैठता है। क्यों? क्योंकि ये दुश्मनी थी, ये इनाद था। जबकि दोनों भाई थे, अब इनाद शुरू हुआ, अब तआस्सुब शुरू हुआ, अब दुश्मनी शुरू हुई, जब उसको ये पता चल गया कि फ़सीलत किसी और के पास जाएगी। इसी तरह आप और मिसालें ले लें। एक क्लास में अगर उस्ताद दर्स देता है, मुख्तलिफ़ उसके स्टूडेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ उसके शागिर्द होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वाइट बोर्ड से देखकर जो उस्ताद लिखाता है उसे लिख लिया करते हैं, इतने लायक और फ़ाइक़, इतने ज़हीन होते हैं कि वो इशारों में लिखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बैठते साथ में हैं या पीछे होते हैं, लेकिन वो वाइट बोर्ड को देखकर नहीं लिखना चाहते, बल्कि वो उस शागिर्द को कॉपी करते हैं जो शागिर्द इशारों में लिखता है। तो ये जो एक उस्ताद के कई शागिर्द हैं, एक शागिर्द इतना महबूब हो जाता है उसका अपनी ज़हानत की वजह से, अपनी उक़लानियत की वजह से, और अपनी जो उसकी लियाकत है उसकी वजह से, जो कुछ उस्ताद उसे बता रहा होता है वाइट बोर्ड पर, वो उसे लिख लेता है, इशारों में लिखता है, समझता है, उसे लोगों तक पहुंचा देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं, तो वो उससे लेकर लिख लिया करते हैं और ऐसा पैगाम पहुँचाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आप देखें, जो उस्ताद के नज़दीक वही शागिर्द बहुत ज़्यादा महबूब होता है क्लास में, कि हैं तो सारे शागिर्द उस्ताद के लेवल, लेकिन सबसे ज़्यादा महबूब उस्ताद की निगाह में वही होता है जो बहुत ज़हीन होता है, अच्छे नंबर्स लेकर आता है, अच्छी तरह अपने उस्ताद की बात को समझता है
اور سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے. لہٰذا اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ناراحتی کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی دشمنی کی بات نہیں ہے. ہم نے تو تاریخ میں ایسا بھی منظر دیکھا ہے کہ نبی کے بیٹے ہیں، حضرت یوسف کے بھائی ہیں، لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو محبوبیت ملتی ہے ان کی لیاقت کی وجہ سے، لہٰذا ان کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں. تو ایسا تاریخ میں دیکھنے میں آیا ہے. لہٰذا ایسا عصر پیغمبر میں بھی ہوا. جو وہ لائق اور فائق شخصیت کہ جس نے نبی سے ہر آن ہر لمحہ بے عین ہی دین جیسا نبی تک پہنچا، اس نے ویسا اس سے اخذ کیا اور ویسے ہی لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کی دردمندی کی، لوگوں کی ضرورت اور حاجات کو پورا کیا. لہٰذا اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے اگر کوئی اس منزلہ تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن افسوس یہی اسی بات پر ہوتا ہے، تعجب اسی بات پر ہوتا ہے کہ امت نے اس طرح سے جو تعصب کیا، عناد کیا، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں امت میں خلفشار پیدا کیا گیا، انتشار پیدا کیا، اختلاف کی آندھیاں اٹھائی گئیں اور لوگوں کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم پھر سے حقائق کو سمجھیں، خود اپنی ہم طبیعت اور فطرت اور اپنے ضمیر کی آواز کو محسوس کریں اور اس کے بعد ہم حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں. ناظرین، آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو روبرو کراتے ہیں اپنی مہمان شخصیت سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب. قبلہ حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، ہم ابتدائے کلام میں اپنے ناظرین کے لیے جاننا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے ایک تاریخی پس منظر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ حقیقت سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید دور سے کسی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے حقیقت اتنی روشن نہیں ہو. کچھ ایسے ہیں جو پاس سے آ کے دیکھتے ہیں تو حقیقت واقعاً انہیں حقیقت دکھ جاتی ہے، بالکل اسی انسان کی طرح جو صحرا میں ہے، دور سے دیکھ رہا ہے تو سراب سمجھتا ہے، پاس آتا دور سے دیکھ رہا ہے پانی سمجھتا ہے، پاس آتا ہے تو اسے سراب لگتا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ حقیقت کو ہم فقط دور سے دیکھتے رہیں یا قریب آ کر اسے محسوس کریں اور اس کے بعد فیصلہ کریں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب تک آپ حقیقت کو نزدیک سے نہیں دیکھیں گے، جب تک آپ واقعات کی تہ میں نہیں اتریں گے، جب تک آپ مسائل کے اندر نہیں جائیں گے، آپ کو ادراک نہیں ہوگا. اب مختلف ایسی چیزیں ہیں، مختلف ایسے حوادث ہوتے ہیں کہ ایک انسان جو مختلف زاویوں سے کسی مسئلے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بلندی سے جو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے دیکھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور جو قریب سے دیکھ رہا ہے اس کا انداز کچھ اور ہے. میں مثال دے کے جی بات کو واضح کروں کہ ہماری ایک شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 1300 کچھ میں ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب کے کل صفحے 13 کتابچہ ہے، 13 صفحے کی کل کتاب ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں آغا میر مصطفیٰ. انہوں نے عقائد اثنا عشر کے عنوان سے اس کو لکھا ہے، اور اس کے اندر وہ جو جواب دیتے ہیں وہی میں آپ کے جواب کے طور پر ضرور وہ ایک سوال قائم کرتے ہیں. وہ سوال یہ قائم کرتے ہیں کہ جو مختلف فرقے ہیں، جو مختلف مذاہب ہیں، تو ہر ایک فرقے کو کبھی کبھی دیکھتا ہے تو یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ سارے ہی تو فرقے ہیں، سبھی تو ٹھیک ہی دکھ رہے ہیں. جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک پلورلزم دینی جو ایک مسئلہ ہے پلورلزم کا، اس کے اندر بھی بات آتی ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، سب صحیح، تو جی لے دے کے کل ملا کے سب کی باتیں یہی ہیں کہ بھائی جھوٹ اپنی بولو، اپنی جگہ پر سب کی باتیں صحیح، سب سچائی کرو، سب اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، تو کیا اس میں سب سارے دین صحیح ہیں. انہوں نے اس بات کا جواب دیا ہے، اور ان کے جواب کو میں آپ کے جواب میں پیش کر رہا ہوں. جی پیش کریں. جو یہ کہتے ہیں اس کتاب میں کہ دیکھیں، جب آپ کسی بلندی پر جا کر، انہوں نے وہاں پہ مثال دی ہے مثلا کسی قطب مینار پر آپ جاتے ہیں، جی اور قطب مینار سے کسی برج سے اوپر چڑھ کے آپ کسی شہر کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو شہر میں گھر دکھتے ہیں مختلف علاقوں میں، محلوں میں، تو وہ جو گھر دکھتے ہیں وہ آپ کو سب ایک جیسے دکھتے ہیں، سارے گھر ایک طرح کے ہیں. آپ کو کچھ گھروندے ٹائپ کے دکھیں گے، بالکل ایسے ہی کہ جیسے بچے گھروندے بنا دیتے ہیں،
ऐसे दिखेंगे, दूर से जब आप देख रहे होंगे उसमें आपको नज़र नहीं आता कि कौन सा घर आलीशान है, सब एक दूसरे से सटे हुए दिखते हैं। तो बस दूर से आपको ये नज़र आता है कि हाँ यहाँ पर इस जगह पर कुछ घर हैं। जब आप दूर से कुल्ली तौर पर एक शक्ल दिखती है, एक घरों शक्ल की। दिखती है जी। इसी मिसाल को आज की दौर की हम मिसाल अगर कर दें तो आप समझ लें जब आप हवाई जहाज़ पर बैठते हैं एरोप्लेन में और वो जो उड़ता है तो एक ऐसी मंजिल पर कि जहाँ पर घर दिखते हैं, अभी ओझल नहीं होते, उस वक्त जब एक बुलंदी पे वो पहुँच जाता है ऊंचाई पर और आप नीचे की तरफ देखते हैं और आपकी आंखें आपको दिखा रही हों और मनाजिर आपको दिख रहे हों जी तो आपको सब कुछ एक जैसा दिखता है, जी। सब कुछ एक जैसा दिखता है। तो बिल्कुल वो कहते हैं कि ये बुलंदी से जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा होता है, सारी चीज़ें हमें एक जैसी दिखती हैं। लेकिन जब हम आएंगे एक महल्ले में, एक शहर में, अब वहाँ पर आकर जब हम देखते हैं तो पता चलता है ओहो ये घर तो बड़ा आलीशान था, ये घर तो बोसीदा था, इस घर में तो दरवाज़ा ही नहीं है जी। इस घर में तो बहुत बड़ा दरवाज़ा है, उसमें इतने ताले लगे हुए हैं, इसका रंग ऐसा है, इसका उसका रंग ऐसा है। ये तो अब यहाँ से मैं उनकी मिसाल से थोड़ा सा आगे बढ़कर यूँ भी कह सकता हूँ कि घर की बात तो ये है कि घर जब हम नज़दीक आते हैं महल्ले के तो दिखते हैं जी। मकीनों की तो बात ही क्या है, वाह। जब तक हम मकीनों से मिलेंगे नहीं हमें नहीं, पता घर कैसे वालों की चलेगा। क्या बात है, वो तो बात की मंजिल वो है। तो बात की मंजिल है कि किस घर में कौन कैसा रहता है, किस घर में कहाँ कौन शराबी है, कौन मिसाल के तौर पर नमाजी है, कौन जो है वो चोर है, कौन ऐसा है जो चोर के हाथ काटने वाला है। तो ये सब तो बहुत बात की मंजिल होगी। ये घर तो हम ज़ाहरी तौर पर देख के हम पता लगाते हैं कि ये किस तरह के हैं। अफराद का पता कैसे हमें पता चलेगा? अफराद का पता हमें तब चलेगा कि जब हम मदीनतुल इल्म के बताए हुए फरामीन की रोशनी में देखें कि किरदार कैसा है, सुभान अल्लाह। तो हमें ये पता चलेगा। बहरहाल तो उन्होंने ये मिसाल इस तरह से दी है कि जब हम आते हैं तो हमें फिर घरों की उयूब समझ में आते हैं कि यहाँ पर ये टूटा हुआ था, ये फूटा हुआ था, ये बड़ा घर था, इस घर में रहने वाली शख्सियत ये थी। ये सारी चीज़ें जो जितनी भी हैं जब हम यानी दूर से कुछ और दिखता है, दूर से करीब कुछ और से दिखता है, कुछ और दिखता है। करीब से कुछ और, तो उसी को ये बयान करते हैं कि ये जो आपने जो उन्होंने सवाल कायम किया कि ये जो कहा जाता है कि सारी चीज़ें वो तो एक ही जैसी हैं, नहीं, ऐसा कतई नहीं है। आप नज़दीक आएँ तो आपको पता चलेगा। तो अब हकीकत भी यही है कि जब आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे सब ऐसे ही हैं, कुछ नहीं है, सब यूं ही हैं। यानी वो अफराद के जो फ़र्ज़ करें कि बाज़ वो अफराद जो लिबरल एक तर्ज़ फ़िक्र के हामिल हैं, एक ख़ास अपना नज़रिया रखते हैं, वो किसी दीन वीन को बहुत ज़्यादा नहीं मानते, वो कहेंगे अरे सब ऐसे ही। लेकिन जब आप करीब से आएंगे, बज़ाहिर जब दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा सारे दीन जो है वो जिस तरह मार्क्स ने कहा था कि दीन जो है वो अफ्यून है, एक नशा है तो चढ़ा हुआ है। तो लेकिन जब आप करीब से आके देखेंगे तो आपको आएगा नहीं, दीन अफ्यून नहीं है, दीन नशे से निजात दिलाने वाली चीज़ है जी। लेकिन ये तब होगा जब आप नज़दीक से आएंगे। वाक़ई। तो इसी तरीके से गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, सबको आदमी यकसा तौर पर देखता है, लेकिन जब आप अंदर आएंगे देखेंगे, अब फ़र्ज़ करें जब तक आप तशय्यो के किले के अंदर नहीं आएंगे, इसको करीब से नहीं देखेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इनका तौहीद का नज़रिया क्या है। वाह। दूसरे के बताए हुए बात पर आप अमल नहीं कर सकते, तौहीद का नज़रिया या नहीं या है। नहीं है। अब आप देखें कि मसलन फ़र्ज़ करें कोई ऐसा शख्स जो बुलंदी से देख रहा है किसी शहर को, मसलन फ़र्ज़ करें मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि मसलन शहर लंदन है, अब कोई कभी वहाँ गया नहीं, कुछ नहीं, और एक शख्स वहाँ से गुज़रा है सिर्फ जी। वो भी प्लेन से गुजरा है। अब हमने उससे पूछा कि भाई लंदन कैसा था, तो उसने कहा कि ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे हमारा कराची और जैसे मुंबई। अल्लाह अकबर। तो क्योंकि जब प्लेन वहाँ जाता है तो वहाँ पे भी ऐसे ही दिखता है, जबकि बहुत फ़र्क है। तो अब हो सकता है कुछ चीज़ों में मुशाबहतें हों जी, जैसा कि मतलब ऐसा होता है, बाज़ शहर ऐसे हैं, बहरहाल वहाँ पर भी ब्रिटिश की गवर्नमेंट रही है, हुकूमत रही है, तो साख्त व साज में, तामीरात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हीं की तरह। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि जब तक आप नज़दीक आकर किसी चीज़ को नहीं देखेंगे तब तक आप उसके हक़ाइक़ से आशना नहीं हो सकते हैं। इसी बुनियाद के ऊपर ये बात ज़रूरी हो जाती है कि अगर हमें शीयत को समझना है, अगर हमें दर्क करना है कि शीयत के अक़ायद क्या हैं, शीयत की फ़िक्री बुनियादें क्या हैं, तो इस बात का लिहाज रखना होगा कि कम से कम उन लोगों से न पूछें जो बहुत दूर से देख रहे हैं, वाह, करीबी नहीं हुए हैं। वाह। यानी क्या मतलब, यानी उन्होंने शीयत को अगर समझा है तो अहमद अमीन मिस्री से समझा है,
سمجھا ہے شیعت کو تو فرید وجدی سے سمجھا ہے، یعنی مثلا جو شیعت الزام کو۔ لگاتے ہیں یہ وہ تمام افراد ہیں جن کو آپ اسکالر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کہیں کہ الزام لگاتے ہیں، یا وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے غیر جانبدارانہ تحقیق نہیں کی ہے، بلکہ بعض جگہوں پر ایسا اب مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، پروردگار رحمت نازل کرے مرحوم کاشف الغطا کے اوپر، کہتے ہیں کہ شیخ امین مصری، ان کو میں نے دعوت دی، فجر الاسلام جنہوں نے لکھی اور جی بہت سارے مسائل اس میں اٹھائے، کہتے ہیں کہ دعوت دی، میرے گھر پہ آئے، وہ بات چیت ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ آپ نے کیا لکھ دیا فجر الاسلام، اس کے اندر تو بہت ساری ایسی چیزیں آپ نے لکھا ہے کہ شیعت کے اوپر یہودیت کی چھاپ ہے، آپ نے اللہ لکھا کہ اکبر، ہم لوگ جو ہے اس بات کے قائل ہیں کہ شیعہ بالکل جلائے نہیں جائیں گے اور جہنم میں نہیں جائیں گے، اور شیعہ بالکل جو ہے وہ ایک الگ ایسی قوم ہے کہ جس کو اللہ نے خلق کیا ہے، بس وہ ان کے اوپر جہنم حرام ہے۔ یہ سب باتیں آپ نے کہاں سے لکھی ہیں؟ جی تو کہتے ہیں کہ چونکہ وہ میرے مہمان تھے، میں بہت زیادہ ان سے نہیں کہہ سکا، لیکن میں نے ہلکا پھلکا میں نے ان سے اشارہ کیا کہ یہ باتیں، تو انہوں نے کہا میرے پاس ماخذ نہیں تھے، منابع نہیں تھے۔ اللہ اکبر، تو بہرحال اب میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے ایسے یعنی بے افراد ہیں بنیاد باتیں جو بہت ساری نہ صرف باتوں کہی کو گئیں بلکہ لکھ دی گئیں۔ تو ایسے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کر سکتے ہیں، ایسی باتیں لکھ سکتے ہیں۔ تو ان سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں کہ ان سب سے گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ کبھی ہم دور سے کچھ چیزوں کو جی ہاں، دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جب قریب جاتے تو پتہ چلتا ہے سراب تھی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم دور سے دیکھتے ہیں تو ادیان کی حقائق بھی، مذاہب کی حقائق اور اس کا ادراک بھی ہم نہیں کر سکتے، حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا ہمیں قریب آ کر دیکھنا پڑے گا اور منابع اولیہ کی طرف آنا پڑے گا، مآخذ اولی کی طرف آنا پڑے گا، جیسا کہ حفنی داؤد نے کہا تھا اور اس کو ہم نے تذکرہ ہاں کیا کہ معتبر کتابوں سے جو مسلک کے ماننے والے، دین کے ہیں، ماننے والے لکھ رہے ہیں وہ بھی معتبر لکھ رہے ہیں۔ وہ معتبر لکھ رہے ہیں۔ تو بالکل بڑی اچھی مثال ہے ان کی، جنہوں نے یہ آغا میر مصطفیٰ صاحب کے جنہوں نے کتاب لکھی تھی عقائد اثنا عشر، اور اس کے اندر انہوں نے تمام تر عقائد کو کور بھی کیا ہے بہت مختصر انداز میں۔ تو اس سوال کا جو انہوں نے جواب دیا ہے وہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب ہم دور سے دیکھتے ہیں تو حقائق کو نہیں سمجھتے، لیکن جب ہم قریب آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا کہ یہاں پر یہ بھی ہے، یہاں پر یہ بھی ہے، یہ تو پورا ایک قلعہ ہے، اس کے اندر تو ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب آپ شیعت کو اگر پہچان رہے ہیں تو ایک بار اس کے قلعے کے اندر آ کے دیکھیں جو قلعہ ولایت ہے، اور جب آپ ولایت کے قلعے کے اندر آ کے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہاں صرف تطہیر روح اور طیب نفس اور نفس کی پاکیزگی صرف ان کے یہاں نہیں، ان کے یہاں وہ گر سکھائے جاتے ہیں کہ انسان ایسا اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے کہ دوسرے اس کو دیکھ کر مجذوب ہوتے ہیں اور دوسروں کے اندر ایک نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جی یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم نزدیک سے دیکھیں۔ جی بہت خوب مولانا صاحب، شکریہ۔ تو ناظرین آپ یقیناً دیکھیں حقیقت کو، ہم کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو دور سے ہمیں کوئی چیز کسی اور شکل میں دکھتی ہے، ہم نزدیک آتے ہیں تو ہمیں اس شے کی حقیقی شکل دکھتی ہے، اس کی حقیقی کیفیت ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا آج کے زمانے میں ہر طرف سے جو ذرائع ابلاغ ہیں آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور خود شیعیت کی حقیقت کو، خود دین مبین اسلام کی حقیقت کو آپ جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جو اتنا اختلاف پھیلایا گیا، جو اتنے انتشار ہیں آج، جو لوگ طرح طرح کے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھنے کے بعد اپنے شعور کی عدالت میں آگے بڑھیں اور غیر جانبدارانہ ہو کر آپ مطالعہ کریں، تحقیق کریں، تو انشاءاللہ ایک نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ کیونکہ جو باتیں کہی گئی ہیں شیعت کے خلاف، ہر کہی جانے والی بات صحیح نہیں ہوتی، جو باتیں لکھی گئی ہیں ہر لکھی جانے والی بات صحیح نہیں ہوتی، جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ احمد امین مصری نے جو اپنی کتاب میں شیعت کے لیے بہت ساری باتیں کہیں کہ شیعت پر یہودیت کی چھاپ ہے، یا یہ کہ وہ ان کا یہ دعویٰ ہے شیعوں کا کہ وہ جہنم میں نہیں جلائے جائیں گے بلکہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ علامہ کاشف الغطا علیہ الرحمہ نے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد اپنے یہاں دعوت دی اور پوچھا کہاں سے لکھا، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس منابع کی قلت تھی، ہمارے پاس ماخذ کی قلت تھی، ہم ان کی طرف رجوع نہیں کر سکے۔ لہٰذا وہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ بہت ساری چیزیں چونکہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے، کچھ چیزیں بولی جا رہی ہیں، تو ہر تحریر اوتھینٹک نہیں ہوتی اور ہر تقریر معتبر نہیں ہے۔ لہٰذا وہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اصل ماخذ اور اصل منبع سے جا کے اسے ملائیں اور معتبر کتابوں کی طرف رجوع کریں، معتبر شخصیات سے جاننے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیں یہ کہی جانے والی بات اگر معتبر ہے تو ہم اسے تسلیم کر لیں، نہیں معتبر ہے تو ہم پھر اس تحقیق کے ذریعے سے اپنا ایک نیا فیصلہ لے کر آگے بڑھیں۔ ناظرین یہاں پر رکیں گے ہم چھوٹے سے وقفے کے لیے، لوٹیں گے وقفے کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے شیعت کی فکری بنیادیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد
ناظرین ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مسجد جمکران سے پروگرام شیعت کی فکری بنیادیں. آپ سب کا پسندیدہ پروگرام. آج کے پروگرام میں جو باتیں ہم نے ابتدائی طور پر آپ کے سامنے پیش کی ابھی وقفے سے پہلے، کہ ایک حقیقت تک پہنچنے کے لیے یعنی دو زاویے ہوتے ہیں. ایک دور سے ہم کسی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، ایک قریب سے. تو ہم صرف دور پہ ہی ڈیپینڈ نہیں رہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے صرف سن کے ہم ڈیپینڈ نہیں رہیں یا صرف پڑھ کے ہی ڈیپینڈ نہیں رہیں، بلکہ آخری منزل اس کی یہ ہے کہ ہم جا کر اسے دیکھیں کہ اصل اوتھینٹک مطلب سے یہ ٹیلی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. وجود شیعت کی حقیقت کے بارے میں جو اس سے پہلے آپ کے سامنے گفتگو کی گئی، احادیث بتائی گئی. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو وجود شیعت کے بارے میں جو احادیث کی طرف جن احادیث کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ان کا اعتبار ہم سمجھیں گے کیسے؟ کہ کچھ لوگ آ کے یہ کہہ سکتے ہیں صاحب نہیں، ہم اس حدیث کو نہیں تسلیم کرتے، ہم اس حدیث میں جو الفاظ یوز ہوئے ہیں ہم اسے نہیں سمجھتے ہیں، لہٰذا ہمارے نزدیک وجود شیعت کلیئر نہیں ہے. تو وہ جو احادیث وجود شیعت پر دلالت کرتی ہیں، جن سے وجود شیعت کو عصر پیغمبر میں سمجھا جاتا ہے، ان کو ہم کیسے معتبر سمجھیں گے؟ ہم اسی سوال کو مولانا صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. مولانا صاحب، سوال تقریباً ہمارا روشن ہے. بہت سی حدیثیں ہیں جیسے یوم دار ہے، حدیث مؤاخات ہے، اور بھی احادیث ہیں جو شیعت کے وجود پر خود عصر پیغمبر میں دلالت کرتی ہیں. لیکن اگر کچھ لوگ آئیں اور یہ کہیں صاحب نہیں، یہ حدیث تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، یا یہ حدیث کسی اور معنی میں یوز کی گئی ہے، وجود شیعت ہمارے نزدیک روشن نہیں ہے، تو اس شیعت کا اعتبار ان احادیث سے آپ کیسے سمجھانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں متعدد مقامات پر اشاروں کے ذریعے، کنایوں کے ذریعے، صراحت کے ذریعے بار بار آپ کا اصرار کیوں تھا. اور آپ جو آئے ولایت کا جو ابلاغ ہے جی ہاں. اور جو غدیر کا واقعہ ہے، اس کے لب و لہجے کو دیکھیں جی. تو انداز کیا ہوتا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. اب اس میں نہیں ہے کہ کب نازل ہو چکا ہے، جی ہاں، وہ نزول کب ہے، بس یہ تو قرآن نے کہہ یہ دیا. قرآن نے کہہ دیا. اب بلغ پہنچا دیجئے مطلب میرے پاس ایک چیز ہے نہیں اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ عاصم صاحب کو فلاں چیز دے دیجئے، میں کہاں سے دوں؟ یقیناً نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اگر ہوگی تبھی مجھ سے کہا جائے گا. ابلاغ کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر سے کہا جا چکا ہے. اور اب یہ مسئلہ ہے، یہ حکمت ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا، پیغمبر منتظر ہیں. یا آپ کے پاس میں نے کوئی چیز دی اور آپ سے کہا کہ فلاں صاحب کو یہ پہنچا دیجئے گا، اور پھر آپ کو میں کال کر کے کہتا ہوں کہ بھائی اب یہ پہنچا دیجئے. آپ کے پاس ہے تبھی تو آپ پہنچائیں گے. اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آ پہنچانے گیا کا. ہے. تو یہ جو منزل ہے کہ جس طرح آئے بلغ کا آنا ہے، اور یہ جو آیت ہے آئے اکمال، اس کا نزول ہے، اس کو آپ دیکھیے. اور واقع غدیر کی کیفیت کو آپ دیکھیے، کس طرح سے اہتمام کیا حج کے اوپر آپ نے، حجۃ الوداع کے اوپر. اور متعدد مقامات کہ جہاں پر پیغمبر کہیں پرچم دے رہے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، کہ علم دے رہے ہیں کہیں، اور کہیں اس منزل پر ہیں کہ مختلف مناسبتوں سے یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ میرے نزدیک جو ذات محبوب ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. کہیں پر اپنی منزلت کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اتنا ہی بیان کر رہے ہیں کہ جیسے جناب موسیٰ کے نزدیک جناب ہارون کی تھی. یا علی انتا منزلتی منی ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کی منزلت مجھ سے ویسے ہی ہے جیسے بے منزلت ہارون من موسیٰ، جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. حدیث منزلت، جی، حدیث یوم الدار، اور مختلف ایسے مراحل، مثلا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آئے مباہلہ کا نزول، آئے تطہیر کا نزول، اس میں علی کی ہمراہی، خود حدیث مؤاخات ہے، حدیث مؤاخات، یا حج کے لیے سورہ برات، جی، اور سورہ برات کی تلاوت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن پر اگر آپ غور کریں گے تو متوجہ ہوں گے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، اور متعدد مرتبہ ایک ہی بات کو مختلف لب و لہجے میں، مختلف جلسوں میں، مختلف انداز سے اسی لیے بیان کیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات گھر کر جائے. اب مثلا ان میں سے ایک حدیث ہے، حدیث یوم الدار.
جی آپ اس کو لیجئے اور آپ اس کے سلسلے سے دیکھیں کہ ایک تو وہ روایات کہ جو اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ علی کی محبت واجب ہے. آپ پہلے اس سابقوں کو لیں کہ جہاں پر علی کے محبت کے وجوب کو بیان کیا گیا ہے. جی علی کی محبت واجب ہے. اس چیز کو آپ دیکھیں خطیب خوارزمی نے مناقب میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت سے متعلق روایات کو نقل کیا ہے اور تقریباً 30 روایات کو نقل کیا ہے. سبحان اللہ. جن 30 روایت میں مثلا انی افترست محبت علی بن ابی طالب علی خلق عامہ، اللہ اکبر. تو میں محبت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو فرض کرتا ہوں اپنی مخلوق کے اوپر بطور عمومی طور پر، عمومی یعنی طور سب کے پر، لیے. سب کے لیے. یا پھر لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق النار، لما خلق اللہ النار. اگر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت پر دنیا جمع ہو جاتی تو جہنم کی ضرورت بھی نہ پڑتی. اللہ اکبر. اب سبحان یہ اللہ. دیکھیں من احب علی فقط احبنی ومن ابغض علی فقط ابغضنی. اللہ اکبر. اب علی سے جو محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، علی سے جو بغض کرتا ہے وہ مجھ سے عداوت اور بغض رکھتا ہے. ان ملک الموت یترحم علی محیی علی محب علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب سبحان علیہ اللہ. السلام کے چاہنے والوں پر ملک الموت جو ہے وہ رحمت کرتا ہے. اب یہ ساری چیزیں ہیں کہ من زعم انہ آمن بی، من زعم انہ آمن بی وبما جئت بہ وہو یبغض علی فہو کاذب لیس بمؤمن. کہ جو یہ گمان کرتا ہے کہ میرے اوپر ایمان لے کے آ گیا اور جو کچھ میں لے کے آیا، بما جئت بہ جس کے ہمراہ میں آیا، جو پیغام میں لے جو کر آیا. پیغام میں لے کے آیا، میرے پیغام کے اوپر میرے اوپر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ میں ایمان لے کے آیا ہوں اور وہ اس حالت میں علی بن ابی طالب علیہ السلام سے عداوت رکھتا ہے، کہتے ہیں وہ کاذب لیس مومن، اللہ اکبر. کاذب ہے، مومن نہیں ہے. اللہ. تو یہ آپ ساری وہ چیزیں دیکھیں کہ جہاں پر احادیث کا لب و لہجہ کیا ہے اور کس بات کی طرف یہ احادیث ہمیں متوجہ کریں. ہم ان کی طرف آئیں گے، جی ہاں. لیکن یہ جو ایک حدیث ہے خاص طور پر حدیث دار جی. کہ جس کے سلسلے سے باقاعدہ روایات میں احادیث میں ایک گفتگو کی گئی ہے اور اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ حدیث اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ کے اعتبار سے، اپنے جانشین کے اعتبار سے، اپنے وصی کے اعتبار سے، اپنے وزیر کے اعتبار سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. آپ اس حدیث کے لب و لہجے کو دیکھیں اور پیغمبر کے بعد کی احادیث کو دیکھیں. یہ میں نے مختلف احادیث جو آپ کی خدمت میں عرض کی، ان کے بتانے کا مقصود یہ تھا کہ ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں بار بار محبت کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی محبت، علی کی محبت ہم نے واجب کر دی ہے عمومی طور پر سب کے لیے. عمومی طور پر سب کے لیے. تو اگر ایسی شخصیت کے جس کے سلسلے سے پیغمبر بات بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے محبت کو علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پروردگار کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں کہ واجب کر دیا ہے اور علی کو جو دوست رکھے گا وہ ہمیں دوست رکھے گا، تو ایک منزل تو یہ ہے کہ سوال ہوتا ہے اس شخصیت کے بارے میں اگر کوئی خاص اہتمام نہ ہو، توجہ کیجیے گا اور ناظرین سے بھی ایک توجہ کی درخواست ہے. ایک تو یہ ہے کہ صرف ایک شخصیت کی فضائل بیان ہو رہے ہیں، یہ شخصیت ہمیں بہت عزیز ہے، جی ہاں. اس سے پہلے کوئی خاص اہتمام نہیں دکھتا. کسی شخصیت کے بعد کسی شخصیت کے بارے میں پہلے سابقاً کوئی اہتمام نہیں دکھتا ہے، کوئی خاص چیز نہیں ہے، بس ایک محبت کی بات شروع سے آخر تک محبت کی بات چلی آ رہی ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ محبت کو بتانے کے لیے ہو رہا ہے. صرف اور صرف محبت ہے. صرف اور صرف محبت ہے. لیکن ایک منزل وہ ہے کہ جہاں پر بات اطاعت کی آ رہی ہے اور جہاں پر کچھ اور بتانا چاہتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں نے کر کے بھی دکھایا، کچھ لوگوں نے کر کے بھی دکھایا نبی کے ساتھ. اب آپ یہ دیکھیے کہ خاص اہتمام پیغمبر کا اگر نہ ہوتا، جی، کہ جہاں پیغمبر نے جب یہ آیت نازل ہوئی وانظر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے وانظر عشیرتک الاقربین، یہ کہ اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، اور یہ سب کہ جہاں پیغمبر نے 40 لوگوں کی دعوت کی، جی، اسی کو حدیث یوم الدار کے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے. اب آپ اس میں آپ دیکھیے کہ پیغمبر نے 40 لوگوں کو دعوت دینے کے بعد
اس بات کو بیان کیا اور اس انداز سے بیان کیا کہ سب کو کھانے پر دعوت دی اور سب نے جو ہے طعام وغیرہ جب کر لیا تو اس بات کو بیان کیا کہ اے فرزندان عبد المطلب، خدا کی قسم میں کسی ایسے عرب کو نہیں پہچانتا ہوں کہ جو مجھ سے بہتر تمہارے لیے کوئی نجات کا پیغام لے کے آیا ہو. جو کچھ میں لے کے آیا ہوں مجھ سے بہتر کوئی لایا ہو میں نہیں پہچانتا ہوں. میں وہ چیز لے کے آیا ہوں جو دنیا و آخرت میں تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہے. اور خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں میں توحید کی طرف دعوت دوں، پکاروں، اور خدا نے مجھے اس پر مامور کیا ہے کہ میں یہ پیغام تم تک پہنچاؤں. جو بھی، اب توجہ کیجیے گا، جو بھی میرے اس پیغام میں جو میں لے کے آیا ہوں، جو بھی میری اس ذمہ داری میں میری مدد کرے گا، میری نصرت کا وعدہ کرے گا، وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا. سبحان اللہ. اب آپ اس چیز کو دیکھیے کہ اس منزل پر یہ جو روایت ہے مسند احمد ابن حنبل میں ہے، تاریخ طبری میں بھی ہے، تاریخ ابن اسیر میں بھی ہے، فریقین کے کتب میں ہے، معتبر کتب میں. اس مقام پر جب پیغمبر نے کہا کہ وہ میرا وصی اور جانشین ہوگا تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا. تو پیغمبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، وصی ہے، جانشین ہے، میرا وصی ہے. اسی وقت کہہ رہے ہیں پیغمبر، جبکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سن جو علماء نے بیان کیا ہے بہت زیادہ نہیں ہے، 13 سال 12 سال 13 سال. اس کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آغاز رسالت کی بات ہے، آغاز رسالت میں پیغمبر. اور پھر اب یہ منزل ہے کہ میرا جانشین ہے، اس کی باتوں کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. کہ یہاں پر باقاعدہ اس بات کو کوٹ کیا ہے مورخین نے، محدثین نے، کہ کچھ لوگ اٹھے اور اٹھ کر جناب ابو طالب کا مذاق بناتے ہوئے کہا کہ لو یہ تو تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی بات کو سنو. تو یہ منزل ہے، یعنی انہوں نے بھی یہاں پر توجہ کیجیے گا، بڑا اہم نقطہ ہے، یہاں پر انہوں نے بھی جو کہ اس وقت مشرکین مکہ تھے، ان لوگوں نے بھی یہ درک نہیں کیا کہ وصی، وزیری و خلیفتی اس سے کوئی محبت کا پہلو آیا ہے. انہوں نے بھی جو ادراک کیا وہ اطاعت ہی کا ادراک کیا. اگر وصی کو دوست یا محبت کے معنی میں لیا ہوتا تو پھر حضرت علی کے والد، نبی اکرم کے چچا حضرت ابو طالب سے یہ نہیں کہتے کہ اطاعت کرو. اس کا مطلب اطاعت کرنا کہنا بتا رہا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو. اب عجیب بات یہ ہے کہ وہ بات جس کو مشرکین مکہ سمجھتے ہیں اور مسلمان نہ سمجھے، تو یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہوگی. یہ افسوس کا مقام ہے. تو بہرحال یہ حدیث ہے. اب یہ ایک منزل ہے کہ خوب یہ اس حدیث کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ اعتبار کے اوپر بات آتی ہے کہ حدیث معتبر نہیں ہے. وہ جو آپ نے کہا کہ اس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ کسی حدیث کو غیر معتبر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس دلائل کیا ہیں اس کو کہنے کے لیے. اس کے اوپر آپ آگے غور کیجئے. دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ اس حدیث کو کیوں مناقشہ اس میں کیا ہے، کیوں اس پہ اشکال کرتے ہیں. چونکہ اس حدیث کو عبد الغفار بن قاسم ابو مریم نے نقل کیا ہے. چونکہ ابو مریم نے نقل کیا ہے اور محدثین اہل سنت نے ان کو کہا ہے کہ یہ موثق نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے. لیکن اب جب آپ اس بات کو تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا ایک شخصیت ہیں مصر کی شیخ سلیم مصری. یہ کہتے ہیں کہ شرف الدین صاحب نے اللہ مقامہ پروردگار ان کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے. شیخ سلیم مصری شرف الدین صاحب کے جواب کو پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی وہ اظہار کرتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں کہ جس کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ جو جن لوگوں سے حدیث کو نقل کیا گیا ہے یہ موثق نہیں ہے، اس کی بنیاد کے اوپر چونکہ قابل اعتماد افراد نہیں ہیں، ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے. تو کہتے ہیں کہ میں نے مسند ابن احمد ابن حنبل کی طرف رجوع کیا اور اس کی پہلی جلد کے صفحہ 111 پر میں نے دیکھا تو مجھے یہ حدیث ملی. جب یہ حدیث مجھے مل گئی تو میں نے
جن لوگوں سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے ان کے بارے میں چھان بین شروع کی، اور ان کے بارے میں جب میں نے دیکھا تو میں نے پایا کہ جن لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے وہ سب کے سب قابل اعتماد ہیں، موثق ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے پھر اس حدیث کے طرق کو دیکھا تو اس حدیث کو میں نے پایا کہ مختلف طرق سے حدیث وارد ہوئی ہے، اور جن مختلف انداز و طرق سے حدیث وارد ہوئی ہے وہ مختلف طرق ایک دوسرے کی حمایت کر رہے ہیں، جی ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اس سے یہ مجھے پتہ چلا کہ اس حدیث کے اندر قابل اعتماد ہونے کی حیثیت سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس پر خدشہ وارد کرے یا اس حدیث کو کمزور کرے، اور میں پھر ایمان لے کے آیا کہ حدیث معتبر ہے سبحان اور اللہ۔ حدیث صحیح ہے۔ تو شیخ سلیم مصری خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں غور کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ متعدد طرق سے، متعدد ذرائع سے حدیث نقل ہوئی ہے اور ہر ذریعہ دوسرے ذریعے کی تائید کر رہا ہے۔ واہ۔ لہٰذا میں اس حدیث پر ایمان لے آیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی تم میرے وزیر ہوگے، میرے خلیفہ ہوگے، میرے میرے جانشین بھائی ہوگے، ہوگے۔ میرے جانشین ہوگے۔ بہت خوب، جزاکم اللہ خیرہ۔ تو ناظرین یقیناً آپ نے محسوس کیا کہ جو مولانا صاحب نے پورا پس منظر پیش کیا ہے حدیث کے اعتبار کو لے کر، بعض افراد آتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب ہم اعتبار نہیں ہے ہمارے نزدیک یہ، اور اس حدیث کی بنیاد پر ہم نہیں مان سکتے کہ آپ جو امیر المومنین کو خلیفہ نبی کہتے ہیں بلا فصل، ہم نہیں مان سکتے ہیں۔ تو اس کی دلیل جو انہوں نے دی تھی وہ دلیل یہ تھی کہ صاحب یہ جو روایت ہے اس کے نقل کرنے والے افراد قابل اعتماد نہیں ہیں، ثقہ نہیں ہیں، لیکن خدا کا لطف ہے، کرم ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں جن کی نگاہیں حقیقت تک پہنچی اور پھر آ کے وہ جستجو کرتے ہیں، تفحص کرتے ہیں، اور جس حدیث کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کی نقل کرنے والے جو راوی ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، اسی حدیث کے سلسلے میں پھر یہ تحقیق کر دی گئی کہ نہیں صاحب اس کے ساری نقل کرنے والے جتنے سارے راوی ہیں سب قابل اعتبار ہیں، سب ثقہ ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اگر دو آنکھیں دی ہیں تو دوہرا رویہ اختیار کرنے کے لیے نہیں دی ہیں، دو طریقے سے دیکھنے کے لیے نہیں دی ہیں، بلکہ خدا نے دو آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ ان دونوں سے ایک ہی چیز کو دیکھا جائے اور اس کی حقیقت پر پھر مہر لگا دی جائے، پھر تاکید کر کے اسے تسلیم کر لیا جائے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ بنے ہوئے، انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے تاکہ مزید آپ اپنی علمی گفتگو سے ہمارے ناظرین کو مستفیض کرتے رہیں۔ تو ناظرین ہماری گفتگو آج یہیں پر تمام ہوتی ہے، وقت ہوا آپ سے خدا حافظی کا، وقت ہوا ہے آپ سے وداع لینے کا، اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر سکے، کچھ اہم اور قیمتی معلومات اپنے موضوع کے مد نظر، لہٰذا دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام شیعیت کی فکری بنیادیں۔ فی الحال دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ خدا حافظ۔